अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफिर। नाज़रीन, मदीनतुल औलिया मुल्तान बेशुमार सकाफ़तों और रिवायतों का अमीन गुज़श्ता 5000 साल से मुसलसल आबाद शहर है और इस शहर में बहुत सारे फ़न परवान चढ़े और आज इस शहर के एक फ़न के अमीन के साथ मैं मौजूद हूँ और वो फ़न है इमारतों की तज़ीन व आराइश का और मुख्तलिफ़ नामों से उस फ़न के याद किया जाता है और ये वो ख़ानदान है जिसने उस फ़न में जिद्दतें लाकर उस फ़न को ज़िंदा रखा। इससे कबल बहुत सारे ऐसे फ़नून हैं जो वक्त के साथ साथ मादूम होते चले गए और उनमें कोई जिद्दत नहीं आई और वो सफ़े हस्ती से मिट गए। मगर मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद नसीर अहमद, जिनके आबाओ अजदाद ने ठप्पा साजी से काम का आगाज़ किया। उस काम को ये जिद्दत देकर इनके वालिद, इनके दादा ने उस काम को जिद्दत दी और उस काम को ज़िंदा रखते हुए ठप्पा साजी, चूँकि कपड़े के ऊपर नक्शो निगार ठप्पे से बनाए जाते थे और उसी काम को मज़ीद जिद्दत देकर ये इमारतों की तज़ीन व आराइश में लेके आए और गुज़श्ता 1 सदी से ज़ायद से ये इस फ़न से मुंसलिक हैं। वतन असीज़ में भी बेशुमार मशहूर इमारतों में इनका ये फ़न जो है वो इस वक्त भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुल्क से बाहर भी इन्होंने काफ़ी काम किया। तो इनके इस सफ़र के हवाले से और इस फ़न के हवाले से, इसकी तारीख़ के हवाले से इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। उस्ताद नसीर अहमद साहब, आप ये बताइएगा कि आपके इस फ़न का आगाज़ ठप्पा साजी से आपके परदादा के दौर से हुआ, फिर ये कैसे दर्जा बदर्जा मौजूदा सूरत हाल में पहुंचा और इस वक्त इस फ़न को क्या नाम दिया जाता है? इस फ़न को यहाँ से तो चनोटी कार्विंग कहते हैं। मकसद है इस तरह, जब से मैं आया हूँ ना तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, इनको सबको बताता हूँ, क्योंकि लेकिन क्या है, एक चीज़ माहौल में आ जाती है ना, समझो चिनोटी है तो चिनोटी है। तो इसके काफ़ी किस्में हैं, डिज़ाइनों की अलग अलग किस्में हैं। समझो इटालियन हो गया, मराकशी हो गया, ये अल्लाह भला करे, बहरीन की जो सकाफ़त है उसको बहरीनी डिज़ाइन कहते हैं। जो अरब की इस्लामी कार्विंग है वो अलग है। हमारी जो सकाफ़त है जो मुग़ल के टाइप की है वो अलग है, वो यहाँ इतनी उजागर नहीं है। यानी बड़े सग़ीर में मुग़लों ने फ़न तामीर को फ़रोग़ दिया तो उनके जो उस वक्त की सकाफ़त और अमारत की आराइश का जो काम है उसको जो है ना वो यहाँ पे इतना प्रमोट नहीं किया गया। जी, वो इतना नहीं किया गया है। चंद जैसे मेरे वालिद साहब ने, दादाजी ने, मेरे चाचा जी ने ये सारा सकाफ़ती काम किया है। समझो जो मुग़ल का टाइप स्टाइल का काम है मस्जिदों में, यानी कि काफ़ी उनकी नाम की मस्जिदें आज मशहूर हैं, बहुत आला काम किए हुए हैं। वो हम नहीं कर सकते वैसे सोचा जाए तो, लेकिन वो कर गए हैं। लेकिन इसके आगे मकसद है कि मैंने जब से आया हूँ यहाँ से देख रहा हूँ ना, जो मुग़ल का काम शाही किले में जैसे शाही मस्जिदों में ऐसे हुआ है, यानी कि कम है। यानी कम क्या कि समझो 10% है, तो ये तकरीबन 90% 80% ये काम हो रहा है। क्योंकि आजकल जो स्पीड से जा रहा है ना, तो ये काम स्पीड से है। तो ठीक है जी, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह किसी का सिस्टम बनाया हुआ है तो उसी में ढल गया। लेकिन जब से मैं आया था तो पहले मैं इसकी जान पहचान करवाता था, लेकिन अब मैं भी चुप हो गया हूँ। मैंने कहा यार किसको क्या कहें, हमने तो रोज़ी करनी है, चलो जो आता है ले जाए। अब कोई डिज़ाइन इन्होंने मराठी लगा देते हैं अंदर, कोई इटालियन लगा देते हैं, मकसद एक जैसे चिनोटी कहते हैं, तो फिर वो मकसद माल ओनर खुश हो जाता है। ठीक है जी, इनके तमाम काम अब चिनोटी के नाम से चिनोटी के नाम से मशहूर हैं। बहरहाल चिनोट वाले भी माशाल्लाह बड़े अच्छे कारीगर हैं, क्यों जी, उनकी भी तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारीगर हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों में आ गया है डाई वर्क में। मकसद है पहले हैंड से करके, हाथ से करके, फिर डाई वर्क में आ गया। आपके आबाओ अजदाद, ख़ासतौर पर आपके परदादा जो हैं वो कपड़ों के ऊपर आपके हम नाम, और उन्होंने जो है कपड़ों के ऊपर ठप्पा साजी से इस काम का आगाज़ किया और ये 19वीं सदी के अवाइल की बात होगी गालिबन। उसके बाद जो है आपके दादा और वालिद साहब इसको अमारती सेटअप में ले आए। जी, इससे पहले हमारे था उस्ताद हयात अमन, मेरा ख्याल ऐसे नाम था उनका, जो मेरे वालिद से के उस्ताद भी थे।
اس کے بعد میرے والد کے استاد حافظ محکم الدین صاحب تھے، یعنی کہ یہ لوگ بڑے کاریگر تھے. پھر میرے والد کو شوق تھا نا، میرے والد نے بھی ماشاء اللہ. اس دور کا سارا کام جو ہے نا ہاتھ سے آتا تھا، کوئی ڈائی ورک نہیں تھا، کوئی ڈائی ورک نہیں ہے، سارا ہینڈ میڈ ہوتا تھا، سارا ہاتھ سے. مقصد ہے کہ آفرین تھی جو کرانے والے تھے، جو کرنے والے تھے، مقصد ہے وہی مغل. پھر آہستہ 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 یہ تھوڑا تھوڑا ڈائی ورک میں اب چینج ہو گیا ہے. اب کوئی ہاتھ سے نہیں کراتا. آپ جائیں گے تو مراکش میں، مراکشی جائیں گے تو وہ بھی مراکشی ہاتھ سے آپ کو دیکھتے ہوں گے، پورا کر رہے ہوں گے. یعنی وہاں بھی ہے ابھی روایت ان کی، مراکش میں ہو گیا یا زیادہ تھوڑا ایران میں بھی ہیں. ایران میں تھوڑی اسٹائل ایرانی چینج ہے، مقصد ہے مغل کے ساتھ اور ایرانی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. وہ بھی سارا ہاتھ سے کرتے ہیں پورا گھروں میں. تو ہماری ہاں ہاتھ والا کام نہیں، ہمارا ہاتھ یہاں دیکھنے یہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ڈائی ورک ہو جاتا ہے. کہ ڈائی میکنگ کے لیے جو ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں وہ آپ ہاتھ سے کرتے ہیں؟ جی جی، وہ سب ہاتھ سے کر کے پھر ہم اس کی ڈائی بنا کے دے دیتے ہیں. آگے ہر کوئی اپنی روزی کو لگا رہتا ہے. ہم کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کام میں جدت آ گئی اور تیزی آ گئی. تیزی کے لیے نا اب وہ ہاتھ کا اتنا انتظار کوئی نہیں کرتا. ہمارے پاس بھی جو آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں ایسے گھوڑ سوار آتے ہیں یہ جی ہمیں یہ کہا، اب یہی ایسے نہیں ہے بھائی، تھوڑا سا صبر رہتا. خیر کوئی سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹائم دیتے ہیں، اور ٹائم وہی دیتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی کہ کام نہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہاں سے مل رہا ہے، وہاں سے مل رہا ہے. ایسے نہیں ہے. یعنی کہ کام کی پھر صفائی بھی ملتی ہے اور وہ پیدار بھی ہوتا ہے، نفاست بھی ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گلف میں، بحرین میں گزرا، اور وہاں پر آپ نے بہت ساری بحرین کی جو نمایاں عمارات ہیں اس میں آپ کا کام ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ وہاں بحرین میں کس طرح سے آپ نے کام شروع کیا اور کون کون سی اہم عمارات میں جو ہے نا آپ کے فن پارے لگے ہوئے؟ جی الحمدللہ، بحرین کے اندر جو منامہ جائیں گے نا، منامہ میں ہے بحرین گیٹ ایک، یعنی وہاں کا ایک مشہور گیٹ ہے. اس کی جو بلاکونی ہے نا، ان میں میری ہاتھ کی آج بھی کھڑی ہیں وہ جالیاں کارونگ کی ہوئی، یہ جو جس کو بحرینی ڈیزائن کہتے ہیں. ویسے تو بے پناہ ہیں. جو میرا اونر تھا نا ماشاءاللہ، وہ ایک آرٹسٹ کے نام سے تھا، احمد عریفی، مشہور تھا. مقصد ہے کہ عریفی فیملی ایک اچھی فیملی تھی. مقصد ہے کہ پھر مجھے ایک ایرانی خلیل ملا، یعنی وہ بہت کاریگر تھا. اصل میں مانا جائے تو میرا استاد ادھر سے ہے وہ خلیل. تو الحمدللہ ان سے میں نے کافی سیکھا. پھر جب انہوں نے میرا شوق دیکھا نا، تو پھر میں الحمدللہ فرسٹ نمبر پہ مجھے گنا جاتا تھا. اور جو میرے ہاتھ کے کام تھے، جتنی مسجدیں ہیں، مسجد وہاں پہ تو ساری تقریباً میرے ہاتھ کی ہیں ڈیزائننگ، اور ہاتھ سے میں کرتا بھی تھا. وہاں کون سی مشہور مساجد بحرین کی؟ مساجد ایک بحرین کی فاتحہ مسجد ہے. فاتحہ مسجد میں کام کیا ہے. اس کے ساتھ جو لائبریری تھی نا، اس میں کام کیا زیادہ. تو مسجد گدیبیہ ہے، مسجد کانوں کی ہے مسجد گدیبیہ کے اندر. دوسری یتیم مسجد ہے. یعنی کہ یہ مشہور مسجدیں ہیں جن میں میرے ہاتھ کے محراب ہیں، سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو ویسے تو بہت ہیں مسجدیں جس کے ماتم بھی بہت ہیں. منامہ کے اندر ایک ماتم، یعنی کہ وہ ان کا اہل تشیع والوں کا ہے. تو اس میں بھی میرے ہاتھ کے بڑے سمجھو پورے خطاطی کام یہ سارا میرے ہاتھ کا ہوا ہے. تو ویسے تو بہت ہیں، گننے ہیں تو نہیں گن سکتے. تو دل خوش ہوتا ہے. مقصد ہے کہ آج بھی میرے بچے وہاں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ابو جی میرے ابو کے ہاتھ کا ہے. وہ تصویریں پھر فوراً کھینچتے ہیں، مجھے بھیج دیتے ہیں. تو مجھے یہ ایک خوشی ہے کہ چلو بھئی وہاں ایک میں اچھے خاندان سے تھا، اچھا میرا ایک نام پیدا کیا. تو اچھے نام سے وہ مجھے بھی یاد کرتے ہیں. مقصد ہے کافی لوگ. تو شکر اللہ کا. اب جب سے یہاں آیا ہوں تو یہاں بھی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. شکر. استاد نصیر احمد صاحب، آپ نے اپنے کام میں یہ جدت پیدا کی کہ اس کو ڈائی پہ منتقل کر دیا. جی جی. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ فن بھی معدوم ہو جاتا. تو یہ ایک لحاظ سے ایک اس فن کو آپ نے اپنے آباء و اجداد کے اس فن کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فن اگلی نسلوں میں بھی منتقل کیا؟ جی جی. یہ اس وقت جو میرے بچے یہاں کھڑے ہیں نا، یہ سب میرے اپنے بچے ہیں. سمجھے خاندانی، یعنی کہ ان کے اندر بھی خون میں یہ ہے. لیکن
ہم لوگ کا جو وقت تھا وہ تھوڑا اچھا تھا ان کو سمجھانے میں، کیونکہ یہ آ گیا ہے یہ موبائل کا دور، تو اس میں بچے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں. یہ دیکھ لینا، یہ بچہ کر رہا ہے، وہ اس کو میں نے کارونگ کے لیے دیا ہے، وہ ساری رف کارونگ کر دیتے ہیں، پھر آگے ذرا مین میں کر لیتا ہوں، پھر تھوڑی ان سے کرا لی. تو الحمدللہ یہ چلتے 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 انشاءاللہ یہ 6 سال 5 سال 10 سال جو ٹائم لگے گا تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر انسان نے دنیا میں آیا ہے تو اس نے مٹنا ہے. تو میرے جانے کے بعد مجھے یہ خوشی ہوگی کہ یہ کھڑے ہیں، تو چلو الحمدللہ اس کام کو بڑھائیں گے، کیونکہ یہ جو ہنر میرے پاس ہے نا الحمدللہ تجربہ، یعنی یہ تجربے کا یہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. بالکل. آپ اس فن کو آئندہ وقتوں میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ میں جس طرح یہ جو میں تو دیکھ رہا ہوں جو سپیڈ سے چل رہا ہے، اگر آنے والے میں یہی ہے کہ زیادہ تر پھر اب CNC آ گئے ہیں، وہ آ تو گئی ہیں لیکن وہ اس طرح پھر ڈائی ورک نہیں کر سکتی مشین. مقصد ہے کہ کافی ان میں مقصد ہے کہ جو ہماری مارکیٹنگ میں جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں نا، وہ اتنی مہنگی چیز نہیں لے سکتے. ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے فائبر گلاس کی ڈائی اس وقت دیں، یعنی وہ اس سلیکون کی بھی بن رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ سلیکون کا بنا پڑا ہے، تو وہ تھوڑی کاسٹلی بنتی ہے، تو وہ پھر زیادہ تر لوگ نہیں خرید پاتے، تو وہی خریدتے ہیں جو کام کو پہچانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی کارونگ ہو وہ فائبر گلاس سے نکلے. آپ کے جو نقش و نگار جو آپ بناتے ہیں، جن کے آپ کارونگ ڈائیاں بناتے ہیں، آپ کی کارونگ ڈائیاں کہاں کہاں جاتی ہیں؟ میری الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں جا رہی ہیں. اچھے لوگ جو میرے ساتھ منسلک ہیں نا، جو اچھے ٹھیکیدار جو یہ کام کرنے والے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے، کیونکہ وہ پہلے لیتے تھے باہر سے، وہاں جائیں گے تو آپ کو بنی بنائی سب ایسے ملیں گی، لیکن ان کی نہ معیار ہے نہ ان کی کوالٹی ہے. میں کسی کے لیے برا نہیں کہہ رہا، مقصد ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ بھائی یہ ہمارے لیے برا. میں ایک اپنا معیار بنایا ہے الحمدللہ، اس معیار کی مجھے ہر کوئی تعریف کرتا ہے، کہتے ہیں جی جو استاد نصیر کی ڈائی ہے وہ کسی کے مقابلے کی نہیں ہے، کیوں ہم پیور مال سے بناتے ہیں، کیونکہ ہم تھوڑے سے پیسے ہمارے زیادہ ہوتے ہیں ان سے، لیکن کیا ہے کہ وہ بنتی کوالٹی کی چیز ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون کون سے نقش و نگار مراکشی کے ساتھ ساتھ آپ کون کون سے نقش و نگار کی یہ ڈائیاں بنا رہے ہیں؟ میں تقریباً سب کی بنا سکتا ہوں الحمدللہ. اللہ نے مجھے اتنی ہنر دیا ہے کہ میں مراکشی، اسلامک، انگلش، مقصد ہے کہ جو جس کو اٹالین کہتے ہیں، تو چنوٹی تو ماشاءاللہ مشہور ہے نا پھر تو ایک یونیورسل ٹرم یہ ہمارے ملک میں چنوٹی جو مشہور ہے، لیکن یہ جو چنوٹ والے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن یہ ہے اصل انگلش ٹائپ کی مقصد ہے کارونگ. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد نصیر احمد، جو کہ اپنے آباء و اجداد کے قدیمی فن کو، ملتان کے اس قدیمی فن کو، اس ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی ان کی فنکاری نظر آتی ہے، جیسے کہ گلف میں بڑا عرصہ انہوں نے وہاں کی مشہور عمارات اور مساجد میں ان کا کام ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی بہت ساری اہم جگہوں پہ ان کی بنی ہوئی ڈائیوں سے مختلف نقش و نگار، جس طرح سے انہوں نے بتایا مراکشی، اٹالین یا اسلامک یا عربک یا بحرینی، جتنے بھی جو ہیں اس وقت چونکہ ایک ڈیزائننگ کا مرکب چل رہا ہے، لوگ ملٹی ڈیزائننگ پسند کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہنر مندی سے اور بنا رہے ہیں اور پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ فن اپنی اگلی نسلوں تک بھی منتقل کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. ان کے خاندان کے بچے بھی اس وقت یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارا اثاثہ ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کام کی، اس معدوم ہوتے ہوئے فن کی حکومتی سرپرستی بھی ہونی چاہیے، کہ انسٹیٹیوشنز بھی ہونے چاہیے جہاں پر یہ کام سکھایا جائے، تاکہ یہ ہنر بھی زندہ رہے اور لوگوں کو باعزت روزگار بھی ملے. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.